अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और हमारा चैनल है खबरें TV.net। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शमशाद मांगड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमशाद साहब, कुछ दिन पहले हमने जब प्रोग्राम किया तो आपने कहा ये सारी सूरत हाल पैदा ना हमने की ना आवाम ने की, इसलिए हम सबको सिर्फ इंजॉय करना चाहिए। तो अब आपको मज़ा आ रहा है जो आज भी सूरत हाल पैदा हो गई है सिंध हाउस में, कुछ कारकुनान PTI के घुस गए? राजा साहब, इसमें क्या मसलन कोई ऐसा क्या बुरी चीज़ हुई? आपने देखा है कि हम जमहूरियतों की बात तो करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल अगर आप देखें दुनिया में पार्लियामेंट के अंदर कुर्सियां चल जाती हैं, सर फट जाते हैं। तो ये जमहूरियत का हुस्न है। देखिए, अगर आमरीत होती तो लोग इस तरह सड़कों पे ना आते, लोटे लेके ना आते। इसी तरह कैसे जिस तरह वहाँ पे सिंध हाउस में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन भी आए हैं। तो ये जमहूरियत का हुस्न है। मैं अब फिर कहूँगा कि आप इसको कौम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंजॉय करें इसको कि देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है। मगर साहब, अगर ये जमहूरियत का जो हुस्न है, इस हुस्न को कोई दूसरी पार्टियां भी डंडे सोटे लेके आ जाएं तो फिर आप इस हुस्न को कहाँ पे देखेंगे? देखें राजा साहब, डंडे सोटे को पहली दफा यहाँ तो गोलियां भी चली है जुलूसों के ऊपर। तो कोई डंडे सोटे या गोली चलने की कोई वारदात पहली दफा तो नहीं होगी, या हुई है माजी में। तो ये सब कुछ चलता है। अच्छा, फिर उसमें ये देखा जाता है कि असल फायदा कौन सी ताकत उठा रही है। माजी में ये सियासतदानों की गलतियां थी जिसका खमियाजा फिर पूरी कौम भुगतती है। और फिर वो तो मेरे अजीज हम वतनों वाले तो सारा मलबा जो है कौम के वसीतर मफाद में डाल के अपना काम कर जाते हैं। लेकिन सियासतदान जो है उस वक्त फिर बाद में आते हैं 8-10 साल के बाद कि हमसे ये गलती हुई। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी होता है, फिर और भी मुआहदे होते हैं। लेकिन बर वक्त अगर आप इसका एहसास नहीं करेंगे कि आपका किरदार क्या है और आपको क्या करना है, तो खमियाजा तो पूरी कौम भुगतती है। मांगड़ साहब, इस सूरत हाल को आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? चले ठीक है, एंजॉय तो हम कर रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में बस ये थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ये नेट प्रैक्टिस ही होगी या ये चौके छक्के भी लग सकते हैं? देखिए राजा साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान जो है ना, वो उनका एक तर्ज अमल, जो उनका रवैया है वो जारहाना है। जिसकी वजह देखिए, जब आपका लीडर जारहाना है तो कारकुन जो है वो उससे सपोर्ट लेते हैं, वहाँ से ताकत लेते हैं, तो वो बाहर निकल आते हैं। ये उनके फायदे में भी जा सकता है, नुकसान में भी जा सकता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह आज PTI के कारकुनों ने सिंध हाउस पे चढ़ाई की है, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें सिंध हाउस पे चढ़ाई करने के, दरवाजे तोड़ने के, अपना एहतजाज सिर्फ रिकॉर्ड करवाना चाहिए था, दरवाजे नहीं तोड़ने चाहिए थे। ये एक जो है वो अबाबदिला है। लेकिन अबाबदिला अगर हुआ है तो वजीर दाखिला के कहने पे कोई 12-13 उनके कारकुन गिरफ्तार भी कर लिए गए। 2 MNA भी गिरफ्तार हैं। हाँ, 2 MNA भी गिरफ्तार हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की घबराहट का नतीजा है। राजा साहब, जब हुकूमत मजबूत होती है तो उसमें शामिल जो लोग होते हैं, काबीना जो होती है, तो वो ऐसा कदम उठाने से अपने कारकुनों को रोकती है। लेकिन अगर आप देखें कि वजीर आज़म के जो तर्जमान हैं शहबाज गिल साहब, तो उन्होंने तो कारकुनों का हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा है कि हम ये जो ज़मीर फरोशों के चेहरे हैं बेनकाब करेंगे। अब क्या, कितना और बेनकाब करेंगे? जो है सामने आ चुका है। अच्छा मांगड़ साहब, एक सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों के ज़मीर जाग गए हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे रहे हैं, हमने कोई पैसा वैसा नहीं दिया। मुझे उन ख़वातीन MNAs पे बड़ी हैरत हो रही है कि जो स्पेशल सीट्स पे कामयाब होके तो पार्लियामेंट में पहुँची हैं, क्या उनका भी ये ज़मीर जाग गया और वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे रही है? ये बड़ा अजीब सा ज़मीर नहीं जागा? राजा साहब देखिए, पार्टियों के अंदर जो है ना इख्तलाफात चल रहे होते हैं। ज़ाहिर है अवाम है, अवाम को कुछ पता नहीं होता, इवन सहाफ़ियों को भी नहीं कुछ पता होता। और बाज़ औक़ात हमारे साथ जो अरकान पार्लियामेंट हैं इजहार तो करते हैं कि पार्टी के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है, लेकिन वो साथ ये भी कह देते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड है। लेकिन अब ये सारा कुछ ऑन द रिकॉर्ड चल रहा है। तो जो वज़ीर आज़म से नाराज़ हैं, जो हुकूमत से नाराज़ हैं, वो अपने गिले शिकवे लेके सामने आ गए हैं। और जो हुकूमत से खुश हैं, जो अब भी वज़ीर आज़म को अपना लीडर मानते हैं, वो भी सामने आ गए। साहब, मेरा पूछने का मकसद ये है कि जो एक उम्मीदवार इलेक्शन लड़के आता है, उसका भी वो मरूने मेहनत होता है पार्टी के सरबराह का, पार्टी के टिकट का, लेकिन उसमें कुछ उसकी अपनी पहचान, कुछ उसका अपना कद काट, कुछ उसकी अपनी खिदमत अपने अवाम के लिए वो भी लाजमी होती है। लेकिन जो लोग स्पेशल सीट पे पार्टी में आते हैं, वो तो एक बिल्कुल सूखे बोनस पे आते हैं। एक वो लूडो के छक्के की सूरत में वो आते हैं कि छक्का आ गया या सीढ़ी मिल गई तो वो चढ़ के आ गए। तो उनका कैसा ज़मीर जागा है कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं? राजा साहब देखें, 70-80% जो लोग होते हैं साहिब इक़्तिदार लोगों के साथ जो होते हैं, वो किसी न किसी जरिए से आए होते हैं, उनका उस पार्टी से कोई तल्लक नहीं होता। राजा साहब, मैं आपको एक दिलचस्प मिसाल बताता हूँ कि 2 भाई थे। बड़ा भाई जो था वो बड़ा अक्लमंद था, तो उन्होंने अपनी गाय बांटने का फैसला किया।
تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کہا کہ جی جو گائے کا منہ والا حصہ ہے وہ آپ رکھ لو کیونکہ وہ صاف ستھرا ہوتا ہے اور گائے گوبر بھی کرتی ہے, اس کی صفائی بھی میں کروں گا, تو لہٰذا آپ کا کام پٹھے دینا ہے, دودھ وغیرہ بھی میں خود ہی دھو لیا کروں گا. تو راجہ صاحب جو چھوٹا تھا وہ ہماری طرح ہماری عوام کی طرح سادہ ہی تھا, وہ اس گائے کو پٹھے ہی ڈالتا رہا اور وہ موصوف جو ہے وہ گوبر کا ایندھن بنا کے استعمال کرتا رہا اور دودھ بھی دھو کے اپنے بچوں کو پلاتا رہا. تو اس جو سادہ بھائی تھا اس کو کافی عرصے بعد احساس ہوا کہ یار مجھے تو اس نے پٹھے ڈالنے کی ذمہ داری لگا دی ہے, دودھ یہ اور اس کے بچے پی رہے ہیں. تو پارٹیاں جو ہیں ہماری پارٹیاں یہ کارکنوں کی ڈیوٹی لگا دیتی ہے کہ آپ نے اس گائے کو پٹھے ڈالنے ہیں, اقتدار کی جو گائے ہے, اور باقی جو ہے وہ دودھ اور اس کا جو گوبر ہوتا ہے وہ سارا ان کے استعمال میں آتا ہے جو لیڈر ہوتے ہیں. اب دیکھیں جب پی ٹی آئی اقتدار میں آ رہی تھی, راجہ ریاض صاحب پیپلز پارٹی کے تھے اور بے شمار نواب وزیر صاحب پیپلز پارٹی کے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آ کے پی ٹی آئی کے کارکنوں کا حق مارا, اور خود عمران خان کا یہ بلنڈر تھا. 22 سال وہ کہتے ہیں میں نے جدوجہد کی. تو میرے بھائی جب آپ جدوجہد کر رہے تھے, جب وہاں آپ کے درخت کو پھل لگنے کا وقت آیا تو یہ بھمرے آئے اور اس کا سارا رس چوس کے چلے گئے. آپ نے اپنے کارکنوں کو باہر بٹھا دیا, ان کو نظر انداز کر دیا. تو شرم آنی چاہیے ایسی جدوجہد پہ کہ جب اس کے اوپر درخت لگنے لگا تو آپ نے اپنے کارکن پیچھے کر دیے. اب یہی وہ لوگ ہیں نا جو ان کی پارٹی کے تھے ہی نہیں, اور یہ جو جن کو آپ نے کہا کہ مخصوص نشستوں پہ خواتین آئی ہیں, راجہ صاحب آپ خود تحقیق کر کے دیکھ لیں, آپ کو پتا چلے گا یہ کس کے ٹیلی فون پہ اور کس طریقے سے یہ مخصوص نشستوں پہ آئی تھی, ان کی اہلیت کیا تھی آپ کو پتا چل جائے گا. اور آپ اگر ان کی وفاداری بدل رہی ہے تو اگلی ان کی منزل کیا ہے, تو اگلی منزل بھی ان کی اقتدار کا جو درخت ہے اس کا پھل کھانے کی منزل ہے ان کی. تو مانگر صاحب میں یہی تو رو رہا ہوں کہ ان روایات کو ہم کیسے ختم کریں, ہم کس طریقے سے دیکھیں جو دوسری پارٹی ہے اس پہ بھی کوئی فرض عائد ہوتا ہے نا کہ وہ ایسے لوگوں کو ان کو ڈسکریج کرے تاکہ اچھی سیاسی روایات جو ہے جنم لے. کس طرح کرے راجہ صاحب, جب آپ سینٹ میں ووٹ لیتے ہیں اور جب آپ قومی اسمبلی میں بھی ووٹ لیتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے وکٹیں گرا دی ہیں, اور جب آپ کے خلاف چلے جائیں تو پھر آپ ضمیر فروشی کا تانا دینا شروع ہو جائیں. تو سب سے پہلے تو اپنا گریبان دیکھنا چاہیے نا, سب سے پہلے تو اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرنی چاہیے نا. تو یہ روایت جو ہے موجودہ دور حکومت میں, ماضی کو چھوڑے, ماضی میں جائیں گے تو بہت گند نکلے گا کیونکہ ماضی تو ہمارا بالکل ہی گندا ہے. تو یہ موجودہ 3 سال دیکھیں کہ اس میں جس نے وزیر اعظم کو ووٹ دیا ہے وہ وکٹیں گری ہیں, اور جس نے جناب پی ٹی آئی کے خلاف جو گیا ہے تو وہ ضمیر فروش نکلا ہے. تو پھر یہ دو عملی, یہ تو دیکھیں نا کولو فیل میں تضاد آپ کے سامنے ہے. چلے مگر صاحب یہ آپ کا نقطہ تو میں مانتا ہوں, ٹھیک آپ نے صحیح کہا ہے کہ جب آپ خود غلطیاں کرتے ہیں پھر اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑتا ہے آپ کو. لیکن اب یہ بتائیں کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوگی ہے 27 کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی 27 کو ہم نے بھی کرنا ہے, تو یہ اس کا کون فیصلہ کرے گا؟ ٹاس پہ فیصلہ ہوگا, کوئی بیچ میں آئے گا, کوئی کسی کو سمجھائے گا, کیا ہوگا؟ بھائی راجہ صاحب میں تو دیکھیں اپنے چینل کے ذریعے, ہمارا چینل چھوٹا یا بڑا ہے, اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جلسہ کرنا ہے ڈی چوک میں, وہ اپنے بچے لے کے آئیں جلسے میں اور ان کو عوام میں کھڑا کریں. اور مولانا فضل الرحمان, پی ٹی آئی اور یہ پیپلز پارٹی جس نے بھی جلسہ کرنا ہے نا ڈی چوک میں, وہ غریبوں کے بچے نہ مروائے, اپنے بچے وہاں پہ لے کے آئے اور ان کو عوام میں کھڑا کریں, اور اگر لاٹھیاں برسیں تو ان کے سروں میں پڑے, ان کی اولادوں کے سروں میں پڑے. یہ عوام کو مرواتے ہیں پھر ان کے اوپر سیاست کرتے ہیں. علامہ طاہر القادری صاحب دیکھیں نا کینیڈا کے مزے لے رہے ہیں, 18 کارکن وہاں شہید ہوئے تھے, ان کا کوئی والی وارث ہے آج؟ اور اسی طرح پارٹیوں میں جو کارکن مارے جاتے ہیں ان کا کوئی وارث بعد میں بنتا ہے؟ ان کے بچوں کو جا کے کوئی پوچھتا ہے کہ یتیموں پہ کیا گزر رہی ہے؟ تو میں کارکنوں سے کہتا ہوں اللہ کی قسم ان نوسر بازوں کے پیچھے اپنی جانیں مت دیں, اپنے بچوں کو مت ذلیل کریں, اپنے بچوں کو یتیم نہ ہونے دیں, گھروں میں بیٹھے انجوائے کریں. یہ سب نوسر بازوں کا ٹولہ ہے اور جو آپ کے کندھے استعمال کرتا ہے اور اقتدار کے مزے لینے کے لیے کوئی اور آ جاتے ہیں. مانگر صاحب ہم صرف سیاست کی بات کرتے ہیں, ہم پاکستان کو نہیں دیکھتے کہ کس کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ پہنچنے جا رہا ہے, کس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہونے جا رہا ہے, اور کس کی وجہ سے آپ کا میرا سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ ڈنڈے بھی کھائیں, گولیاں بھی کھائیں اور میدان میں بھی نکلیں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں, سارے اپنے بچوں کو لے کے آئیں, عمران خان بھی لے کے آئے, وہ بھی لے کے آئے بچوں کو. رائے صاحب سچی بات ہے, مجھے سیاست کا بڑا شوق ہے, لیکن میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے یہ اپنے بچوں کو حفاظت دیتے ہیں اور عوام کے بچے مروانے کے لیے ان کو کال دے دیتے ہیں. جب تک ان کے اپنے بچے میدان میں نہ ہوں تو یقین مانے عوام کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. ہاں عوام کو جب تک سچا اور کھرا لیڈر نہ ملے جو ان کی بات کرے, ان کے لیے لڑے. یہ تو دیکھیں اگر عمران خان اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہا ہے
تو دوسری طرف اپنے کیسوں کے لیے متحدہ اپوزیشن اکٹھی ہے, ان کے پیٹ میں اور مروڑ ہے. عمران کے خان کے اگر پیٹ میں یہ مروڑ ہے کہ اس کا اقتدار جا رہا ہے, تو وہ دوسری طرف تو کوئی عوام کے لیے تھوڑی لڑ رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں عوام کو, یہ ذرا دیکھیں, یہ صرف آپ کو مثال کے طور پہ جمعیت علماء اسلام کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں, پی ٹی آئی والے بھی ہمارے بھائی ہیں. تو جب یہ آپس میں گتھم گتھا ہوں گے, خون خرابہ ہوگا, میں کہتا ہوں کہ یا تو مولانا فضل الرحمان, عمران خان, آصف علی زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, چودھری پرویز لائی, چودھری شجاع حسین, ان سب کو ڈی چوک میں اتارے اور ان کو کہے جی فری سٹائل ہے, جو مار کے سب کو نکل جائے وہ اقتدار سنبھال لے. یار عوام کو کیوں مرواتے ہیں یہ؟ آپ کے خیال میں اس دنگل میں کون جیتے گا؟ مجھے نہیں پتا, جو بھی جیتے چلیں, یہ تو میں نے جو بھی جیتے یار, ان کو خود وہاں پہ ڈی چوک میں فری سٹائل کا لگائیں اور ان کو کہیں کہ بھائی لڑو, آپ خود لڑو, جو جیتے گا وہی سکندر ہوگا. یہ عوام کو مرواتے ہیں یار. چلے اچھا یہ بتائیں, ابھی چودھری شجاع صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ نوٹوں کی بوریاں کہاں کھلی ہیں, ہم نے تو نہیں دیکھا, یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہ کوئی خرید رہا ہے نہ کوئی بکنے کے لیے تیار ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے بالکل چودھری شجاع حسین نے بالکل ٹھیک کہا راجہ صاحب. یار مانگر صاحب, یہ مانگر صاحب آپ عجیب بات کر رہے ہیں. مانگر صاحب آپ صافی ہیں, خدا کا واسطہ ایسی بات نہ کریں آپ. یار میری بات سنیں, جب یوسف رضا گیلانی کا بیٹے نوٹوں کے ساتھ پکڑا گیا تھا, وہ سٹنگ آپریشن تھا یا نہیں؟ ابھی کیوں نہیں سٹنگ آپریشن ہوا؟ ابھی کیوں نہیں نوٹوں کی ویڈیو سامنے آئی؟ جب خیبر پختونخوا کے لوگوں نے, ایم پی ایز نے وہ پیسے پکڑے تھے, تو جناب محسن جمیل بیگ صاحب نے, جو ہمارے ایڈیٹر ان چیف ہیں, جو ابھی ریاستی جبر کا سامنا کر کے واپس آئے جیل سے, وہ ویڈیوز عمران خان کو کس نے دی تھی؟ جناب محسن جمیل بیگ صاحب نے یہ احسان ان پہ کیا تھا. تو اب کیوں نہیں ان کے پاس وہ ویڈیو؟ اگر ہے ان کے پاس ثبوت لائیں کہ بھائی یہ پیسے. یہی کہا جا رہا ہے کہ جو 27 کا جلسہ ہے اس میں کچھ ویڈیوز اور کچھ آڈیوز جو ہے ان کا جو ہے آپ کہیں کہ رونمائی ہوگی اور وہ عوام کو بتایا جائے گا. تو ٹھیک ہے راجہ صاحب, چان چڑ سی تر سارے تک لسن. چلے اچھا, ایک آخری سوال بالکل مختصر انداز میں آپ نے جواب دینا ہے, میچ کون جیت رہا ہے؟ یقین مانے اس وقت متحدہ اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے, اور آپ یوں کہہ لیں کہ اگر 250 کا ٹارگٹ تھا تو وزیر اعظم کی 150 پہ 7 وکٹیں گر چکی. مانگر صاحب آپ کا جواب ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچ گیا. میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. جو وقت گزرتا جا رہا ہے, اپوزیشن کی جو ایک بالکل ان کا لایا اس سے ہوا نکلتی جا رہی ہے, اور اب راجہ صاحب ایک بات کہ جب آخری بال ہوگی تو بالکل صورت. لیکن ایک بات کرنی رہے گی راجہ صاحب, دیکھیں وزیر اعظم بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ مغرب کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو عمران خان صاحب آپ دیکھیں, آپ اخلاق کی جواز کھو چکے ہیں, آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے. اب آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں نکالنے چاہیے, آپ کو پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کرنی چاہیے, آپ کو آرڈرز نہیں کرنے چاہیے. اگر آپ مغرب کو واقعی جانتے ہیں, اور ہمیں آپ درس بھی بڑھا دیتے رہے 3.5 سال, تو آپ کو اخلاقی طور پہ یہ اب بطور وزیر اعظم کام چھوڑ دینا چاہیے. اب دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر تو تحریک عدم اعتماد والا پلڑا آپ کے حق میں آ گیا تو بسم اللہ, جیسے آپ نے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے وہ اعتماد کا ووٹ بھی لیا تھا, اور اس وقت وہاں پہ ڈی چوک میں بڑا ہلا گلا بھی ہوا تھا. تو وزیر اعظم صاحب ایک طرف تو آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بغیر ہیلمٹ کے, بغیر پیڈوں کے, بغیر بیٹ کے بیٹنگ کریں, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ان کو باؤنسر ماریں. آپ کے بڑے اچھے باؤنسر ہیں, آپ کے باؤنسر سے تو ایسی وکٹیں گر رہی ہیں. میں آپ کی باتوں سے میں یہی کر سکتا ہوں. پی ٹی آئی کا کارکنوں کو میں نے کہا کہ آپ نے نہیں کہا نا, آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہے, جمہوریت کی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے. ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بالکل جو ہے وہ ایک بالکل مومن سیاستدان بن کے تسبیح اٹھا لے اور کہے جی میں ریزائن کرتا ہوں, میں نہ کوئی کسی کا تبادلہ کر رہا ہوں, نہ کوئی میں آرڈر جاری کر رہا ہوں. تو پھر امور سلطنت کون چلائے گا؟ تو راجہ صاحب میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو عمران خان صاحب خود کرتے ہیں کہ مغرب کو میں نے سب سے زیادہ دیکھا ہے. تو بھائی مغرب میں یہ ہوتا ہے, تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو وزیر اعظم اپنا گھر بیٹھ جاتا ہے, دیکھتا ہے کہ یار کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے. ناکام ہو جاتی ہے تو وہ کام شروع کر دیتا ہے, اور جب تک وہ رہتی ہے تو وہ کام نہیں کرتا. میں تو ان کی بات انہی کے پلے ڈال رہا ہوں. باقر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے کس طریقے سے کھیلنا ہے, کس کی جیت ہوگی, کس کی ہار ہوگی, کون صحیح روایات پہ چل رہا ہے, کون روایات کی خلاف ورزی کر رہا ہے. صرف ہم ٹماٹروں کو یا پیاز کے ریٹس کو نہ دیکھیں. اپنا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.